अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। कल पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट की एक कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की, उसका एक बहुत अहम इजलास हुआ। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने शिरकत की। और इसका जो बुनियादी मकसद था कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की अबतर सूरत हाल है उस पर जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बेशक अपोजिशन से हों या हुकूमती बेंचों से हों, उनको ब्रीफ किया जाए। इसकी अंदरूनी कहानी हम आपको ज़रूर बताएंगे। दो कि ये इन कैमरा इजलास था, लेकिन जो हमारी ज़राए से बात हुई है तो हमने वो पूरा एक तैयार किया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज, उससे पहले मेरे ख्याल में ये मीटिंग हम अपने प्रोग्रामों में डिस्कस करते रहे और जितने इश्यूज़ पर बात होती रहती है, लेकिन ये मीटिंग मेरे ख्याल में एक लॉन्ग ओवर ड्यू थी। और मेरा अपना तो ख्याल है कि ये मीटिंग इससे पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि किस तरफ जा रहा है। ये बात ठीक है आपकी, कामरान की मीटिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम डिटेल में जाने से पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नुमाइंदे कल वहाँ थे, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने वहाँ पे क्या देखा। जी, कल पार्लियामान में एक अहम दिन था। सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो मिल बैठे और उन्होंने काफ़ी सारे मामलात पर जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़े इश्यूज़ बनते जा रहे हैं उस पर तबादला ख्याल किया। मिलिट्री क़यादत में जो है आर्मी चीफ, DG ISI और DG ISPR शामिल थे। और इस हवाले से चूँकि शुरका की तादाद ज़्यादा थी तो इस कौमी असम्बली के हॉल को जो है वो मीटिंग रूम डिक्लेयर किया गया और वहाँ पर एक स्पीकर डेस्क के सामने स्क्रीन लगाकर प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें जो है वो पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के अमन अमल के हवाले से किरदार पर बात हुई। इसमें हमारे जो भी एफर्ट्स हैं उसके हवाले से बात हुई और तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो सियासी क़यादत को जो है वो आगाह किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे वहाँ मौजूद लोग थे उनसे बात हुई और उन्होंने हमें बताया कि इस हवाले से जो है जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को खाली देखा गया तो सवाल उठाया गया कि प्राइम मिनिस्टर आज इस अहम सेशन में क्यों मौजूद नहीं है, जिस पर स्पीकर नेशनल असम्बली ने बताया कि इसका जवाब जो है वो शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि उनके ऑफिस को ये पैगाम पहुँचाया गया था कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान इस इजलास में आते हैं तो वो वॉकआउट करेंगे। तो इस पर जो है हमारी हुकूमती बेंचों से बात हुई और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ ऐसा मैसेज मौसूल हुआ था, जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। इसके साथ जो है मैं आपको बताता चलूँ, कल की जो मुलाकात है उसमें ज़्यादा बात जो है अफगानिस्तान के हवाले से ही हुई। कश्मीर और दाखिली और खारजी उमूर के हवाले से जो है अभी मज़ीद मुलाकात होगी। कल की मुलाकात में ये तय किया गया है कि चूंकि आज अफगानिस्तान को हमने इन डिटेल डिस्कस किया है तो कश्मीर और बाकी मामलात को हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो इसके हवाले से जो मैं आपको एक दो चीज़ें बड़ी बता दूं कि जो कल फैसले, जिन फैसलों से आगाह किया गया पार्लियामेंट्री लीडरशिप को, उनमें सबसे अहम और बड़ा फैसला ये था कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अमरीका को पाकिस्तान में अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा, ना ही पाकिस्तानी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा। और इसके लिए उन्होंने एक वाज़ेह और दो टोक जो है ना वो पॉलिसी बयान किए कि हम किसी भी किस्म की नताइज भुगतने को तैयार हैं और कीमत अदा करने को तैयार हैं। जी, आपने देखा कि रिजवान ने बड़ी तफसील से एक तो वहाँ पर नक्शा खींचा कि वहाँ पर क्या माहौल रहा पूरे दिन। और जैसे आपको बताया कि क्योंकि ये इन कैमरा ब्रीफिंग थी, जाहिर है कि इसकी तफसीलात हासिल करना एक चैलेंज होता है, लेकिन हमने कोशिश की कि जो हमारे ज़राए हैं और जो इस ब्रीफिंग में लोग शामिल थे कि उनसे बात की जाए। और जाहिर है कि उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर जो कुछ हमें पॉइंटर्स दिए हैं, तो मेरे ख्याल में जो मेजर टेक अवेज हैं अगर आपके साथ शेयर करें तो अफगानिस्तान क्योंकि फोकस था, तो जो हमें हमारे ज़राए ने बताया उसके मुताबिक जो हमारी अस्करी क़यादत है उनका जो तज्ज़िया है या जो असेसमेंट है, उनके मुताबिक अफगानिस्तान में ऑलरेडी खाना जंगी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट कैच ये है कि जो इत्तलात आ रही हैं कि तालिबान बड़ी तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं, हमारी अस्करी क़यादत के मुताबिक शायद ये जो दावे हैं इनको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। और पार्लियामेंट के जो लीडरान हैं उनको ये भी बताया गया है कि फिलफौर काबुल पर अफगान तालिबान के कब्जे का कोई ख़तरा नहीं है। इसका मतलब है कि अभी शायद उनको वक्त लग सकता है। एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है वो ये बात आप याद रखें कि हमारे पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि हम अफ़गान तालिबान की बहुत बड़ी हिमायत करते हैं, लेकिन इस ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि अगर अफ़गान तालिबान काबुल पर कब्ज़ा करते हैं, वापस आते हैं, तो ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ये पाकिस्तान के मफाद में क्यों नहीं है ये भी बताया गया है, क्योंकि उनके ख्याल में अगर अफ़गान तालिबान आते हैं तो जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और इस जैसी जो दूसरी तंजीमें हैं जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती हैं वो मज़ीद मजबूत होंगी, बल्कि
ایک لمحے پر تو یہ بھی کہا گیا کہ جو افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان بیسیکلی یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو اس لیے شاید پاکستان نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان کو بزور طاقت اقتدار میں آنا چاہیے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پہلو ہے کہ جو خدشات ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے تو ایک دفعہ پھر جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ پاکستان آ سکے ہیں۔ جو ایسٹیمیٹس ہیں ابھی تک کے کہ 5 سے 7 لاکھ نئے افغان ریفیوجیز پاکستان آ سکتے ہیں، یہ ایک کنسرن ہے۔ اور ایک اور جو امپورٹنٹ امریکہ کے کردار کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور کہا یہ گیا کہ ساری بریفنگ میں جو امریکہ ہے وہ ولن کے طور پر سامنے آیا، اور پاکستان شاید اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ کی جو ناکامی ہے افغانستان میں اس کا تمام جو ملبہ ہے وہ پاکستان پر گرانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو عسکری قیادت نے ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بتائی کہ امریکہ شاید جان بوجھ کر حالات خراب کرنا چاہتا ہے افغانستان میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ خطہ جو غیر مستحکم رہے، اور اس کا نقصان آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے، خطے کے دوسرے ممالک ہیں اور اس میں چین بھی شامل ہیں۔ اسی طرح جو خفیہ اطلاعات جو پاکستان کے پاس موجود ہیں کہ 2000 سے 2500 جو داعش کے دہشت گرد ہیں مختلف خطوں سے ممالک سے، ان کو افغانستان میں منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان اور بھارت کے درمیان رابطوں کے حوالے سے کافی خبریں سامنے آئیں، لیکن اس بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ بھارت کی طرف سے کوشش ضرور ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی اطلاع کے مطابق ابھی تک افغان طالبان اور بھارت کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ پہلو ہے کہ پاکستان پر ظاہر ہے کہ دباؤ ہے کہ ہم طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لائیں، لیکن پاکستان کا اب یہ موقف ہے کہ جب سے امریکہ نے انخلاء کی ڈیٹ دی ہے اس کے بعد سے اب طالبان کسی کی بات نہیں سن رہے، اور شاید پاکستان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ ایک اور جو پہلو میرے خیال میں شہباز اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے کہ یہ میٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ اس بیک ڈراپ میں ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا جو موجودہ عسکری قیادت ہے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو لے کر کے آپ کو پتہ ہے کہ تحفظات رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ معاملات کچھ اور ہیں۔ جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ یہ میٹنگ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے، تو لگتا یوں ہے کہ جو عسکری قیادت ہے، حزب اختلاف، خاص کر کے جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے، ان کے درمیان برف پگھلی ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ اس کے اندر جو خبر، محسن داوڑ آپ کو پتہ ہے ممبر قومی اسمبلی ہیں، وہ بڑا کرٹیکل ہیں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں، ان کے درمیان اور آرمی چیف کے درمیان کوئی 35 منٹ کا مکالمہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی اچھے ماحول میں ہوا ہے۔ آرمی چیف نے جو بھی انہوں نے کنسرن ریز کیے تھے اس کے اچھے طریقے سے جواب دیا ہے اور ان کو پوری طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آخر میں کچھ تجاویز جو پاکستان جو ممبر پارلیمنٹ تھے ان کی طرف سے بھی آئی، انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے حوالے سے جو بھی سچویشن ہے ہمیں کسی پراکسی وار کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کسی بھی گروہ کو، کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور جو امپورٹنٹ میسج دیا گیا کہ بے شک نئی غلطیاں کریں لیکن ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک کرکس تھا جو کل کی میٹنگ تھی۔ کامران، میں سوچ رہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں 2 طرح کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپریشنل ڈیٹیلز ہیں کہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ کس حد تک طالبان جو ہیں وہ ان کا جو افینس ہے وہ اگینسٹ دا گورنمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور گراؤنڈ کے اوپر صورتحال کیا، اور داعش کا آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہاں پہ ایک انسرجنسی کا ایک فیکٹر بڑھ رہا ہے، 2000 سے 2500 کا آپ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا آپریشنل والا۔ دوسرا جو باٹم لائن ہے، باٹم لائن یہ ہے ساری گفتگو کی جو آپ بتا رہے ہیں فرام سورسز، کہ جو وزیر اعظم عمران خان کا بیان تھا قومی اسمبلی میں کہ ہم جو امریکہ کو بیسز نہیں دیں گے، تو افیکٹولی کل جو پارلیمانی جو ممبران تھے، جو اراکین تھے، ان کو یہ بات بتائی گئی ہے جو آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو کیا یہ کہنا میرا درست ہے کہ ان سے کوئی پالیسی گائیڈنس نہیں لی گئی کل، بلکہ جو فیصلے حکومت اور عسکری قیادت پہلے ہی کر چکی ہے، جس کے اوپر آلریڈی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور پبلکلی اناؤنسڈ ہیں زیادہ تر فیصلے ادر دین دی آپریشنل ڈیٹیلز، تو ان کو صرف کل بتایا گیا ہے، پارلیمنٹ سے کوئی گائیڈنس یا وزڈم ان کی نہیں پوچھی گئی؟ دیکھیں، ایک یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے، ایک تو افغانستان، کشمیر اور ملک کی جو اندرونی سیکیورٹی صورتحال ہے اس پر بات ہونا تھی، لیکن کل کا جو فوکس تھا سارا وہ افغانستان پہ رہا ہے، اور جو ہماری اطلاع کہا یہ گیا ہے کہ اس پر جو مزید سیشنز ہیں وہ ہوں گے، کشمیر کے اوپر بھی بات ہوگی، جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور شاید اسی طرح کا ایک اور اجلاس
عید سے پہلے بلانے کی تجویز ہے، اور اس کے بعد ایک مشترکہ جو جوائنٹ سیشن ہے پارلیمنٹ کا اس کو بھی بلانے کی تجویز ہے، جہاں پر جس پالیسی گائیڈ لائنز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو مرتب کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ تو حکومت وقتی کرتی ہے، ان کا اختیار ہے، یہ پارلیمنٹ ان کو ایک گائیڈ لائن دے سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کا جو گائیڈ لائنز ہے وہ مینڈیٹری ہوتی ہیں۔ تو لیکن میرے خیال میں کوشش اب یہ ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جو عسکری قیادت نے ایک اور بات کی کہ ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات پر اختلافات آپ کے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ جو اسٹریٹجک نوعیت کے معاملات ہیں اس پر ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہونا چاہیے، اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ انٹریکشن ہوگی، جب زیادہ انٹریکشن ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر جو بھی پالیسی لائن یا جو بھی پالیسی گائیڈ لائن آپ نے لینی ہے وہ لے کے کریں گے۔ لیکن جو امپورٹنٹ اس کے اندر کیچ یہی ہے، جو بریفنگ کا اہتمام کیا گیا ہے میرے خیال میں، پاکستان کو یہ چیز اب نظر آ رہی ہے کہ افغانستان میں امیڈیٹلی امن کی کوئی امید نہیں ہے۔ جو پیس پروسیس جو ہماری وجہ سے شروع ہوا، دوحہ میں ہماری وجہ سے معاہدہ ہوا، انٹرا افغان ڈائلاگ ہماری وجہ سے شروع ہوا، اب یہ جو معاملہ ہے وہ لٹک گیا ہے، اور پاکستان جو ہے یہ بریفنگ کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ اب پاکستان پریپیئر کر رہا ہے ورسٹ کے لیے، کہ جو برے حالات ہمارے پاس آنے والے ہیں تو اس کو کیسے نبٹنا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو نبٹنے کے لیے جو بات میں کہہ رہا ہوں پھر وہی بات ہو گئی نا کہ ہم نے جو فیصلے پہلے کرنے تھے وہ کر لیے، وہ ان کی وزڈم میں بالکل ٹھیک فیصلے تھے، اس کو تو میں کویسچن نہیں کر رہا، بٹ پرائمریلی پارلیمنٹ کو بتا دیا گیا ہے کہ جی یہ والی صورتحال آگے بن سکتی ہے۔ اس میں ایک اور جو چیز متنازع تھوڑی سی بن کے سامنے آ رہی ہے، جو کہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اس طرح کے فورم کے اوپر، کہ وزیراعظم عمران خان کیوں وہاں پہ کل موجود نہیں تھے۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے خبر میڈیا کو لیک کی گئی کہ وہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم واک آؤٹ کر جائیں گے، اور جو ان کی طرف سے غالباً مریم اورنگزیب کی شاید کوئی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ جی شہباز شریف نے تو کوئی ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ بہرحال یہ ایک کانفلکٹنگ چیزیں ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے خرم دستگیر خان صاحب، وہ بھی کل وہاں پہ موجود تھے، ان سے پوچھیں گے کہ اندر کی صورتحال کیا تھی۔ اسٹے ود اس۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کل جو ایک اہم اجلاس ہوا، پارلیمانی کمیٹی ہے جو نیشنل سیکیورٹی کی، اس پر پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے انہوں نے منتخب نمائندوں کو بریفنگ دی، اور اس بریفنگ میں جو پی ایم ایل این کی طرف سے موجود تھے خرم دستگیر خان صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی کے، وزیر دفاع بھی رہے ہیں، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں، تو بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ آغاز میں تھوڑی سی کنٹروورشل خبر سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کل بھی اور آج بھی یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اتنے اہم اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے شرکت کیوں نہیں کی۔ جو حکومت نے عذر پیش کیا، ان کا کہنا ہے کہ اس پر پی ایم ایل این نے اسپیکر کو یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب آئیں گے تو ہم بائیکاٹ کریں گے، اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب کل کے اجلاس میں نہیں آئے۔ کیا واقعی پی ایم ایل این نے اعتراض کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو نہیں آنا چاہیے کل کے اجلاس میں؟ جی بالکل بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہمیں تو خوشی ہوتی کہ جو کرسی عام طور پہ خالی رہتی ہے، اگر کل اس کے جو مکین ہیں کیونکہ ہم نے تو خالی کرسی بالا کوٹ پہ بھی دیکھی، ہم نے خالی کرسی کشمیر پہ دیکھی، کچھ پہ دیکھی، ہم نے خالی کرسی گلگت بلتستان پہ دیکھی، تو ہماری تو خوشی ہوتی۔ ضرور کچھ کمیونیکیشن گیپ، اب نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی حالانکہ ایسی کوئی ڈیسیژن جو ہے نہ ہی سینئر لیڈرشپ نے لیا تھا نہ ہی ہم نے کنوے کیا تھا، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جی ہم کہیں کہ وزیر اعظم نہ آئے۔ ہماری تو چونکہ ایک خواہش بھی ہے کہ یہ تمام جو بڑے سنجیدہ پاکستان کی فورن اور سیکیورٹی پالیسی کے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں عسکری قوتوں کو آؤٹ سورس نہیں ہونی چاہیے، اس کی ذمہ داری سویلین قیادت کو بھی اٹھانی چاہیے۔ جو فیصلے ہونے ہیں یا آنے والے دنوں میں جن کی ضرورت پڑے گی تو وزیر اعظم وہاں ہوتے تو بہتر ہوتا، تاکہ وہ بھی اس تمام انالیسس کی جو ہے ذمہ داری، جو انفارمیشن ہمیں دی گئی، جو سوالات ہم نے پوچھے یا انہوں نے بھی ہم سے کچھ سوالات پوچھے، اس کے بارے میں جو ہے وہ اگر وہاں ہوتے تو وہ بھی اس کی ذمہ داری لینی چاہیے تھی انہیں اور آنا چاہیے تھا۔ خرم دستگیر صاحب، کل کا جو مین آپ کا سیشن ہوا اس کے اندر آپ کا میجر ٹیک اوے کیا تھا؟ آپ کو افغانستان کی سچویشن کے اوپر کیا بتایا گیا کہ کیا وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور اس کی پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ پہلا تو سوال یہ ہم سب کے لیے سوچنا ہے جو کل کے انالیسس کے بعد
جو اس کا بھی جواب پوری طرح نہیں آیا کہ اگر وہاں افغانستان میں جو خانہ جنگی کئی سال سے جاری ہے، اگر اس میں تیزی آتی ہے اور اس تیزی کے نتیجے میں دوبارہ سے مہاجرین جو ہیں وہ افغانستان سے پاکستان میں آتے ہیں، تو پاکستان نے انہیں کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے؟ کیا اپنا بارڈر کھول دینا ہے ان کے لیے کہ وہ تشریف لائیں، یا بارڈر پر ہی ان کے لیے وہ کیمپ بنانے ہیں، یا جس طرح 80 کی دہائی میں ہوا کہ ان کو پورے ملک میں جانے کی اجازت دے دی گئی؟ تو یہ ایک سوال ہے، کیونکہ یہ سینسٹیوٹیز کچھ اس میں جو ہے وہ قومیتیوں کی سینسٹیوٹیز ہیں کہ دونوں سائیڈوں پہ پشتون ہیں. ایک تو یہ سوال ہے جس کا ابھی آنا باقی ہے، بلکہ جواب ہم سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ کہیں سے بھی جہاز یا ڈرونز اڑاتا ہے، اور ابھی تک پاکستان نے ایئر لائنز کی اجازت دی ہوئی ہے، تو اگر پاکستان کی بارڈر پہ اگر ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اس کا یہ بھی جواب مزید ڈسکشن کے بعد ہوگا. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر جو افغان صاحب یہاں پہ قطع کلامی ہو رہی ہے، یہ جو ہم نے ایئر اور گراؤنڈ لائنز ان کو دی ہوئی ہیں، کیا وہ یہ وہاں پہ کل کلیریفیکیشن دی گئی کہ وہ ڈیفنس پرپسز کے لیے یا پیسفل پرپسز کے لیے، کہ ایک لاجسٹک سپورٹ کے لیے ہے وہ؟ جی نہیں، ہمیں یہ تو یہی بتایا گیا کہ جو گراؤنڈ لائنز ہیں وہ اب گورن ہو رہی ہیں، جو 2012 میں ایک MOU سائن کیا گیا تھا اس کے تحت وہ گورن ہو رہی ہیں. اور یہی ایشو تھا کہ اگر ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے بارڈر کی طرف کوئی امریکہ کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے. آئی تھنک یہ ایسا مشکل سوال ہے جو ابھی براہ راست عسکری قیادت کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، اور وہ اس کی سیاسی گائیڈنس چاہتے ہیں، اور غالباً یہی کل کی بریفنگ کا جو مقصد تھا. خرم صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو امپورٹنٹ سوال آپ نے ریز کیے، ایک کہ افغان ریفیوجیز کا ایک نیا انفلکس آ سکتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، دوسرا یہ جو بات کی کہ اگر ہم نے ان کو ایئر سپیس یوز کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے تو اگر بارڈرنگ ایریا میں ڈرون حملے ہوتے ہیں امریکہ کی طرف سے تو ہمارا کیا موقف ہے. تو کیا ان دونوں ایشوز کے اوپر آپ کو کلیئرٹی نہیں ملی کل کی میٹنگ میں؟ جی، ایک تیسرا سوال بھی ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ یہ تھا کہ اگر طالبان جو ہیں وہ بزور طاقت کابل پر قبضہ کرتے ہیں تو کیا 1996 پاکستان ان کو باقاعدہ حکومت ریکگنائز کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ سوال ہے پرائم جو. تو اس کے اوپر یہ سوال جو ہیں یہ رکھے گئے وہاں بریفنگ مکمل ہونے کے بعد، اور بہت ساری ڈسکشن ہوئی، لیکن ابھی یہ کلیئرٹی جو ہے آئی تھنک ابھی اس پہ اور بات ہونا باقی ہے، اور شاید اسی لیے ایک اور سیشن کال کیا گیا ہے اگلے آنے والے دنوں میں، جس پر پھر ان 3 سوال پہ براہ راست گفتگو ہوگی. آپ کی گفتگو سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی مطمئن نہیں کر سکے، لیکن جو ہماری کچھ ذرائع سے بات ہوئی اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی دوبارہ واپسی ہوتی ہے، طاقت کے زور پر واپس آتے ہیں، نمبر 1 یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے TTP جیسے گروہ جو ہیں ان کو مزید تقویت ملے گی. تو کیا اس بات کی آپ تصدیق کریں گے کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ افغان طالبان کی جو واپسی ہے اقتدار میں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے؟ جی نہیں، اس پہ مختلف رائے آئی ہیں. میں چونکہ اب تفصیلاً بتا نہیں سکتا آپ کو ایک کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے. مختلف رائے تھی، اور اس میں یہ رائے ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی ہے اس کا اظہار کیا گیا. لیکن جو افغانستان کی صورتحال ہے اور وہاں جو ہمارے دونوں سائیڈوں کے بارڈر پہ جو بہت گہرے ایک قومیتی معاملات ہیں، جو ایتھنک ایشوز ہیں، وہ اس کی وجہ سے اس میں ایک پیچیدگی ہے. پاکستان کے اندر بھی ان کے چونکہ سپورٹرز موجود تھے اور ہیں جو چاہے مذہبی بنیاد پہ یا قومیتی بنیاد پہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اسی آئی تھنک جو اصل اس مقصد ان تین جو ہیں وہ ایک یکجا ہو کر ہم سب اس پر پہنچیں. اس کا جواب نہیں، کیونکہ ان تینوں کے جس بھی طرح کے جواب دیے جائیں گے اس کے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی کے لیے مثبت. اچھا خرم دستگیر صاحب، ایک سوال جس کا آپ آئی ہوپ کہ کمفرٹیبلی جواب دے سکیں گے. پچھلے کچھ 4-5 سال سے PMLN اور جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان کوئی تعلقات اتنے کوئی شاندار نہیں تھے. تو کل کی بریفنگ کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو تعلقات ہیں
وہ بہتر ہوئے. خاص طور پر وہاں پہ شاید یہ بھی ایک بات ہوئی کہ ہم جو آئے ہیں, عسکری قیادت کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ہم آئے ہیں بریفنگ کے لیے اپوزیشن کے کہنے کے اوپر. تو کین وی سے کہ پی ایم ایل این اور ملٹری قیادت کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے؟ جی میں تو یہ اس سے بسد احترام اختلاف کروں گا. وجہ پاکستان اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا جو لیجٹیمیٹ رول ہے پاکستان کی سیکیورٹی میں, ان کا جو ایک لیجٹیمیٹ ان پٹ ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, اور مسلم لیگ نون بھی اسے خوش آمدید کہتی ہے. جہاں اختلاف ہے وہ ماورائے آئین مداخلت سے ہے, سیاسی انجینئرنگ سے اختلاف ہے, اور وہ اس معاملے میں نہ ہی کل کوئی ڈسکشن ہوئی اور نہ ہی کوئی پیش رفت ہوئی. تو اس میٹنگ کے لیے جو آپ کے قائد ہیں لندن میں نواز شریف صاحب, کیا ان کی اپروول لی گئی تھی کہ ہم اس کام کے لیے یہ سیشن اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جن صاحبان نے آپ کو بریفنگ دی ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے. جی یہی تو ہے کہ یہی بالغ نظری کی ایک نشانی ہے کہ پاکستان کے عوام کے ہم نے 1.30 کروڑ ووٹ لیے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ جب افغانستان میں کوئی معاملات اٹھتے ہیں, یا دوسری سائڈ پہ ابھی وہ ساری ڈسکشن اگلے سیشن میں ہوگی کشمیر پہ اور ہندوستان پہ اور پاکستان کے جو اندرونی, تو یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جس پہ پاکستان کے عوام نے ہمیں ایک اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. تو ایسی میٹنگ چلیں خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے خوبصورتی کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے کہ میٹنگ تھی تو ظاہر ہے انڈر آبلیگیشن بھی تھے کہ تمام تفصیلات آپ نہ ریویل کریں, تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بہت سے ایسے سوالات ان کو اچھے طریقے سے ڈیفلیکٹ کیا. بہت شکریہ آپ کا. بہرحال جہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد تھوڑا بات کریں گے کہ جو فائنانس بل کی باقاعدہ طور پر منظوری ہوئی ہے اس بل کے اندر کیا کچھ ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہفتے طویل بحث کے بعد بالآخر فائنانس بل کی منظوری کر دی گئی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو بہت سی تجاویز ہوتی ہیں. کیونکہ اب فائنانس بل پاس ہو چکا ہے تو جو بجٹ تجاویز تھیں وہ باقاعدہ طور پر نافذ العمل ہو گئی ہیں, اور اس میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو فائنل فائنانس بل آیا ہے تو اس کے نتیجے میں میرے خیال میں کچھ نئی ریگولیٹری ڈیوٹیز بھی لگی ہیں, اور کچھ ایسے ٹیکسز جو پہلے ہم ذکر کرتے رہے خاموشی کے ساتھ بھی حکومت نے چالاکی کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیا امپیکٹ ہے, فائنل جو شیپ ہے آپ کی نظر میں کیا ہائی لائٹ ہے جو فائنانس بل انہوں نے پاس کیا ہے؟ کامران آپ نے ٹھیک کہا, بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے ڈیبیٹ نہیں ہوئی وہ آپ کو جو فائنل بل ہے اس میں مل جاتی ہیں جب وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا, نیشنل اسمبلی نے. بیسکلی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک اور بھی ایشو ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو آئین کہتا ہے اس کے تحت جو فائنانس بل ہوتا ہے جب نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس ہوتا ہے تو وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے سینٹ کو. سینٹ اس کو اپنی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اس کو بھیج دیتے ہیں, اور ان کے پاس 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے جس میں اپنی وہ تجاویز دیتے ہیں. تو اس کے اندر جتنا بھی فائنانس بل کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ تھریڈ بیئر ڈسکس ہو جاتی ہیں, اس کے جو پلس اور مائنس پوائنٹس ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. کافی سالوں سے یہ ایک چیز ایک پریکٹس بن گئی ہے کہ جب امینڈڈ فائنانس بل انٹروڈیوس ہوتا ہے اور اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو پہلے ہوتی نہیں اور بغیر ڈسکشن کے وہ اپروو ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ فیکٹر ہے, جیسے کہ وہ ابھی ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ والا جو ہے وہ جس خاموشی سے اس کے اندر ڈالا گیا اس کی انکم ٹیکس کی ایگزمپشن, وہ اس کی کم اس طرح کی مثال آپ کو ملتی ہے. مطلب وہ خاموشی سے میرے خیال اسی پہ بات کر چلے پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا, ہنٹ دیا تھا ہاں کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ناظرین, یہ ایک جو شہدا ہے ان کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے, اور اس کے اندر بہت سارے ایسے ذیلی ادارے کام کرتے ہیں جو ان کا جو منافع ہے اس کو ایک تجویز یہ سینٹ کی طرف سے گئی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی, اس کے منافع کو آپ انکم ٹیکس ایگزم کر دیں, اس کو چھوٹ دے دیں, اور جو انکم ٹیکس کا ریٹرن اس نے فائل کرنا ہے وہ فائل نہ کرے. یہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی تجویز تھی. لیکن جو امینڈڈ فائنانس بل, ترمیمی بل فائنانس کا جو نیشنل اسمبلی میں جب لے ہوتا ہے منگل والے دن, تو اس کے اندر ناظرین یہ تجویز شامل نہیں تھی. یہ بل جو تھا وہاں پہ ٹریجری کے اور جو اپوزیشن کے ممبرانز تھے ان کو بھی دیا گیا. لیکن جب یہ فائنل بل جاتا ہے پریزیڈنٹ جو ہے ڈاکٹر عارف علوی ان کے پاس سائن ہونے کے لیے, تو اس کے اندر یہ موجود تھی. جب میں نے یہ چیز چیک کی تو پتہ یہ چلا کہ بجائے اس کو ترمیمی بل کا حصہ بنانے کے, حکومت نے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ایک علیحدہ امینڈمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہاؤس کے اندر, اور ایک سیپریٹ جو ایک کاغذ تھا ایک پیج کا, ایک صفحے کا,
وہ ممبران میں تقسیم کیا گیا کہ ہم ایک اور امینڈمنٹ اس کے اندر انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں جس کے تحت آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کو ہم ایگزامٹ کر رہے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیپریٹ امینڈمنٹ تھی یہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو 28 جون یعنی کہ سوموار کے دن ان کو پہنچا دی گئی تھی, اور یہ حکومت اگر چاہتی تو جو امینڈڈ فائنانس بل تھا جو 29 جون کو نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا اس میں وہ ڈال سکتی تھی. تو کامران یہاں پہ ایک واضح جو ہے نا مجھے ایک بد نیتی شامل اس میں حکومت کی لگتی ہے. کسی بھی ادارے کو انکم ٹیکس کی چھوٹ دینا یا نہ دینا وہ حکومت کا اور پارلیمنٹ کا اختیار ہے. ہم اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ایسے ادارے جو کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جب آپ ان کو انکم ٹیکس کی چھوٹ دو گے تو اس کے باقی جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. نہیں, آپ نے بدنیتی کی بات کی تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے, بہت سے ایسے فیصلے ہیں جس پر تنقید بھی ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اسے اگری کرے. تو وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا یہ خدشہ تھا کہ اس کے اوپر اپوزیشن زیادہ آئے گی تو اس لیے یہ کام خاموشی سے کرنا چاہیے؟ کامران وہ سم ٹائم آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو جاتے ہیں. میرا نہیں خیال پاکستان میں لوگوں کی اتنی جرت ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کے اوپر وہ بات کریں, وہ کرنا بھی چاہے وہ اپوزیشن بھی ہو, وہ نہیں بات کرتے. جو میرے ڈاکٹر کرام الحق پاکستان کے نون وہ ٹیکس ایکسپرٹ بھی ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پہلے ایک نئی امینڈمنٹ کا نوٹس دینا ہوتا ہے, اس کا پراپر ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اگر اپوزیشن کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کل جائے چلیے سپریم کورٹ, وہ میرا نہیں خیال کوئی بھی جائے گا. دوسرے ایشو کے اوپر اب آتے ہیں. آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اب بجٹ پاس ہو گیا ہے تو نئی جو ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں اس کا بھی نفاذ کر دیا گیا ہے. پہلے ہم نے ذکر کر چکے ہیں کہ اگر آپ موبائل پہ کال کرتے ہیں تو 5 منٹ کے بعد آپ پر ٹیکس لگے گا. تو اب اچھی خبر نہیں ہے کہ یہ جو ڈیوٹیز لگی ہیں تو موبائل فون کیا مہنگے ہو جائیں گے؟ موبائل فونز بالکل مہنگے ہو جائیں گے, بلکہ یہ جو ریگولیٹری ڈیوٹیز بھی ہیں کامران, ان کا سٹرکچر اور قانون میں جو اس کی ایک جو گنجائش اس طرح رکھی گئی ہے کہ یہ بھی حکومت جو ہے یہ پارلیمنٹ کی منظوری سے نہیں لگاتی. ریگولیٹری ڈیوٹیز کے میں جو رد و بدل ہوتا ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کرتا ہے, اور جس کا نوٹیفیکیشن انہوں نے 1 جولائی کی ڈیٹ سے ود افیکٹ فرام وہ کیا آفٹر دا اپروول آف دا بجٹ, یا ان قانونی ان کے پاس اختیار ہے. لیکن کامران اس میں بہت زیادہ میجر امینڈمنٹس آئی ہیں جو ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی ہیں. خاص طور پر آپ نے موبائلز کا ذکر کیا, اس میں 32% سے لے کے 240% تک موبائلز کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں کامران وہ بڑھا دی گئی ہیں. اس میں ایون کہ جو ایک $30 کا کچھ بھی نہیں رقم بنتی, اس کا بھی اگر ایک موبائل فون امپورٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے وہ انہوں نے اس میں $135 اضافہ کر کے 82% اس میں اضافہ بنتا ہے, وہ کوئی انہوں نے $300 کر دیا. اسمارٹ فون چاہے وہ اب بیسک نیڈ ہے پاکستان کے اندر اس وقت, جو اوور آل دنیا میں بھی ایک کرونا وائرس کے بعد صورتحال پیدا ہوئی, بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, تو ایک $30 کا بھی موبائل فون ہے اور وہ اسمارٹ فون ہے, اس کے اوپر بھی کامران انہوں نے $3000 فی سیٹ ڈیوٹی لگا دی, اور اس میں جو اضافہ کیا ڈیوٹی پہلے بھی تھی وہ $1380 اضافہ کیا, 85% بنتا ہے. اسی طرح جو $100 سے $200 کا موبائل فون ہے اس میں اس پہ $7500 مزید اضافہ ڈیوٹیز کا کر کے اس کا $5070 ڈیوٹیز کر دیں گی, 208%. اب کامران یہ جو $200 کا فون کتنا بنتا ہے پاکستان کا؟ ہارڈلی میرا خیال 30-32 ہزار روپے. اب یہ تو ایک مڈل کلاس کا فون تھا, اس کے اوپر آپ ڈیوٹی کتنی چارج کرو گے ٹوٹل؟ یہ آپ $7500 کا اس میں اضافہ کیا انہوں نے. اور جو اگر آپ $350 کا فون ہے, 50,000 کا ہوگا, 60,000 کا ہوگا, اس کے اوپر جو ڈیوٹیز میں مزید جو اضافہ کر دیا ہے 11,000, اس میں 7,760 اضافہ کر کے $11,000 $350 کا جو موبائل ہے اپ ٹو $350 اس کے اوپر انہوں نے کر دیا. اور جو ہائیسٹ آپ اگر میں بات کروں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, جو $500 سے اوپر کی موبائل قیمت کا موبائل فون ہے اس کے اوپر اب جو ڈیوٹی ہوگی $22,000 ہو گئی ہے. اس میں جو اضافہ کیا گیا وہ روپی ٹرمز میں تو $5,350, لیکن 32% سب سے کم ہے. اس فیصلے کا مجھے ایک منطق سمجھ نہیں آتی. دنیا آپ کو پتا ہے کہ ای کامرس کی طرف بڑھ رہی ہے, ہم آن لائن بزنس اور یہ وہ, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ اینڈرائڈ اور اسمارٹ فون کا بڑا زبردست استعمال ہوتا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی بڑی کنٹرڈکشن لگتی ہے کہ یہ ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ اسمارٹ فونز نہ خریدیں اگر اتنی زیادہ انہوں نے ڈیوٹیاں بڑھا دی ہیں. تو مطلب منطق کیا ہے؟ یہ ریونیو جو حکومت نے کچھ انہوں نے ریلیف دی ہے, جیسے ڈیری سیکٹر کے اوپر کچھ پلانٹ اور مشینری کے اوپر کچھ, اور جو سیلر کلاس کے اوپر بھی ٹیکسز لگائے گئے تھے وہ انہوں نے واپس لیے ہیں. تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کرنا تھا. اب جیسے اب آلو اگر آپ درآمد کرتے ہیں اس کے اوپر بھی کامران صاحب ڈیوٹی لگ گئی ہے تقریباً 55%, اور اسی طرح آپ جو کتے اور بلیوں کی خوراک ہے اس کے اوپر بھی میرا خیال غالباً 50% انہوں نے ڈیوٹیز لگا دی ہیں. ویجیٹیبلز مکسچر آف ویجیٹیبلز وہ آ جائے
50% उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं। जैतून है, एक हेल्दी चीज़ है, जैतून की इंपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कितना जैतून पैदा होता है, 30% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गई है। पाइन एप्पल के ऊपर इन्होंने 50% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है। यू नेम एनीथिंग एंड यू फाइंड, और कॉफी के ऊपर भी काबरा ने 40% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक, कि एक दो इन्होंने बेहतर चीज़ें भी की हैं। रेजिडेंट पाकिस्तानी जो टैक्स के पर्पस के लिए, बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं और वो बाहर आते जाते रहते हैं। आज से 2 साल पहले शबर जैदी साहब जब चेयरमैन FBR बने थे तो उन्होंने एक तरमीम कर दी थी कि हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 120 दिन रहेगा, उसको वो टैक्स पर्पसेस के लिए उसको वो ट्रीट करेंगे, उसको वो टैक्स पर्पस के लिए पाकिस्तानी होगा। अगर वो 120 दिन से ज़्यादा रहता है, फॉर एग्जांपल पहले ये होता था कि अगर आप 6 माह मुल्क से बाहर रहें और 6 माह पाकिस्तान रहें तो आपका जो स्टेटस होता था इनकम टैक्स का, आपको वो मिल जाता था, आप टैक्स एग्जम्प्टेड हो जाते थे। अच्छा, आपकी अब इन्होंने ये कर दिया था शब्बर जैदी साहब ने कि वो 6 माह को बढ़ा के इन्होंने 8 माह कर दिया। मतलब आपको मजीद 2 माह मुल्क से बाहर रहना था। और इससे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी प्रोफेशनल जो थे, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो दुबई में काम करते हैं, UK में करते हैं, तो वो इससे अफेक्ट हुए थे। ये वाली जो अमेंडमेंट है ये हुकूमत ने वापस ले ली। दिस इज प्रोबेबली द गुड थिंग, एटलीस्ट इन्होंने लोगों के लिए कुछ आसानी यहाँ पे इन्होंने पैदा की है। चलें, यहाँ पर मेरे ख्याल में ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद अच्छी खबर की ये बात कर ही रहे थे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल FBR को मुबारकबाद दी है। वो मुबारकबाद क्यों दी है ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने FBR को मुबारकबाद दी है। और वो क्यों मुबारकबाद दी है शहबाज, क्योंकि जो ज़ाहिर है कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है, जो टारगेट था उनका रिवाइज ही समझ लें 4732 अरब रुपए का, वो FBR ने माशाल्लाह से हासिल कर लिया है। दो कि आप भी स्केप्टिकल थे कि शायद इवन कि ये रिवाइज टारगेट जो है वो भी अचीव ना हो, तो ये अचीव तो कर लिया, टारगेट हासिल नहीं हुआ। अब यही तो सारी गेम है। रिवाइज्ड नहीं, रिवाइज को मैं मानता नहीं हूँ। एक बात, जब बजट पास हो रहा होता है और हम सब शोर कर रहे होते हैं कि आप आपका या बहुत से लोगों का इवन के जो रिवाइज टारगेट था ये 4732 अरब रुपए, वो उस पर भी डाउट था कि शायद ये भी नहीं कर पाएंगे। डाउट इसलिए नहीं हुआ था, जो ओवरऑल एक असेसमेंट थी, असेसमेंट ये थी कि जो पार्लियामेंट ने टारगेट अप्रूव किया था वो 4963 अरब रुपए का अप्रूव किया था। गालबन को 23-24% उसमें ग्रोथ चाहिए थी पिछले साल के ऊपर। जब ये टारगेट इवन के पार्लियामेंट में अनाउंस होता है, उससे बिल्कुल अगले दिन उस वक्त के जो वजीर खजाना थे डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब, उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि सूबे जो हैं अपना बजट वो रियलिस्टिक एजम्पशंस के ऊपर बनाएं, शायद ये 4963 अरब रुपया का जो टैक्स है वो इकट्ठा ना हो। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या आपने कौम के साथ मजाक बनाया हुआ है? जब आपको पता है कि ये टारगेट हासिल नहीं होना, उसके पहले आप बड़े नारे मार देते हैं जी हम इतने फीसद उसमें इंक्रीज कर देंगे। जैसे अभी जो टारगेट इस साल का जो माली साल शुरू हो चुका है कल से 5829 अरब रुपए है। अब सबको पता है ये टारगेट हासिल नहीं होना, तो फिर आप क्यों इतने बड़े टारगेट रखते हो? इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि एम्बिशियस होने में क्या हर्ज है। फर्ज करें कि अगर आप रियलिस्टिक, उसका नुकसान सुन लें, आप उसका नुकसान सुन लें ना। और अगर एम्बिशियस नहीं होंगे, फर्ज करें कि अगर ये 4732 अरब का ओरिजिनल टारगेट रखते तो हो सकता है कि हम 4500 पे फंस जाते। किसी के घर की खेती नहीं है जिसको जब वो मर्जी उसके ऊपर वो वहां पे हल चला ले। आपने जो आइन के तहत बलूचिस्तान को वफाकी हुकूमत जो फेडरल डिविजिबल पूल है उसमें जो हिस्सा देती है, ये सारे कान खोल के सुन लें, वो जो ओरिजिनल टारगेट होता है उसके ऊपर जाता है, एक्चुअल कलेक्शन के ऊपर नहीं जाता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। बलूचिस्तान को अब भी जो हिस्सा मिलेगा वो 4963 अरब रुपए में मिलेगा। बलूचिस्तान की आवाम के लिए अच्छी बात है, आवाम के लिए वो एक दूसरी बात है। अब असल इशू पे आए ना, तीनों सूबों को जाता है एक्चुअल उसकी जो कलेक्शन होती है उसके ऊपर, और बलूचिस्तान को जाता है जो ओरिजिनल टारगेट होता है, जो प्रोजेक्टेड होता है। तो अब अगर वहां पे इतना गैप आ रहा है तो जो 30-40 अरब रुपया इजाफी बलूचिस्तान को जाएगा, आप उसका जितना हक है उसको बेशक उसको दें, उस पर तो कोई मना नहीं है। अच्छा चले, ये तो बात हो गई। कंसिडरिंग जो है ना जो इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस थी, इवन पिछले जो 2 सालों में तो ये रिवाइज टारगेट भी अपना अचीव नहीं कर पाए थे, तो उस लिहाज से रिवाइज टारगेट तो पहली बात है कुछ नहीं। मैं तो अगेन दोबारा कह रहा हूं, इस साल का टारगेट 4963 अरब था, और जो एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट थी टैक्स जो आपके टैक्स एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, कि FBR 4500 अरब से लेकर 4600 अरब रुपया इकट्ठा करेगा। तो उस लिहाज से तो FBR की जो कारकर्दगी वो वाकई बहुत अच्छी है। 4732 अरब रुपए इकट्ठा किया गया है।
میری خیر وہ آف دا ریکارڈ ایک وفاقی وزیر سے بات ہوئی جس دن کلیکشن ہوئی. میں نے کہا جی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں آپ. 4732 اس وقت 4720 ارب تھا جب میری رات کو ان سے بات ہوئی, تو یہ باقی پیسے بعد میں آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی میری ایکسپیکٹیشن سے کم ہے. اب میں مین منسٹر کی بات کروں, کسی چھوٹے موٹے کی بات نہیں کر رہا. اس نے کہا ہمارا یہ خیال تھا کہ 4800 ارب سے لے کے 4900 ارب کے درمیان ہوگا. بہرحال یہ ان کا سیاسی ایک اور کیچ ہے نا, آپ کی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ایف بی آر نے کوئرسیو میجرز یوز نہیں کیے, لوگوں کے ری فنڈ نہیں روکے. دو تین چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں. اس لحاظ سے تو اصل چیز پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے انہیں. دو تین چیزیں ناظرین بالکل بہت اچھی ہوئی ہیں. ایف بی آر ہمیشہ سے کام کرتا تھا کہ وہ بینک سے ایڈوانسز لیتا تھا, ٹیکس پیئر کے جو ریفنڈز ہیں وہ روکتا تھا. اس دفعہ اس طرح کی جو بڑے پیمانے پہ آرم ٹویسٹنگ نہیں ہوئی, جس کو میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی اپریشیٹ کیا ہے اور میں پروگرام میں بھی اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. چھوٹے موٹے اگر ریفنڈز رک گئے ہیں یا کوئی ایڈوانسز ہوئے تو وہ بڑی بات نہیں ہوتی, وہ سسٹم میں چلتا ہے. لیکن کوئی 251 ارب روپے کے ایف بی آر نے اس دفعہ ٹیکس ریفنڈز دیے ہیں, جس میں 209 ارب روپے کے سیلز ٹیکس کے ریفنڈز تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بزنس مین ہے, جو کاروباری شخص ہے, اس کا اپنا پیسہ اس کو واپس مل رہا ہے. اس کو بینک سے قرضہ لے کر اپنا جو معاملات ہے جو کاروبار کے وہ چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دس از ویری گڈ تھنگ. دوسرا جو ممبر اس کے ایف بی آر کے آپریشنز کے ہیں, محمد اشفاق صاحب, انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جتنے بھی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریفنڈز کے کلیم مالی سال 2020-21 میں فائل ہوئے تھے, انہوں نے کہا وہ میں نے تمام کلیئر کر دیے ہیں. ماضی میں ایسا نہیں ہوتا. تیسری چیز انہوں نے یہ کی وچ از اگین ویری گڈ, کو 350 ایسے بڑے کیسز تھے جو چھوٹے چھوٹے جو ٹیکس آفیسز تھے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے, وہاں سے ان کو نکال کے انہوں نے بڑے جو ٹیکس آفیسز ہیں وہاں پہ انہوں نے اس کو شفٹ کیا ہے, جس سے ایک ہوپ ہے کہ ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایف بی آر کی کارکردگی بہت زبردست تھی. 18% کی گروتھ انہوں نے دکھائی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ان حالات میں. اب آگے جو 5829 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے, اس کے اندر کوئی 300 سے 350 ارب روپے کا گیپ ہے. چلیں شہباز, میں سارے کل میں یہی کہوں گا کہ ایٹ دی اینڈ آپ نے ہیونگ سیڈ دیٹ آپ نے اپریشیٹ کیا اگر ایف بی آر کو, تو میرے خیال میں پھر جو وزیر اعظم نے ایف بی آر کی تعریف کی ہے وہ تو بنتی ہے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.